जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। आज काफी दिनों के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट वकास वडाइच, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सीसीडी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, जो कि मरियम नवाज साहिबा ने बनाया, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया। वो क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया, और उसकी कारकर्दगी कह लें, कारनामे कह लें, या चंद क्या क्या चढ़ाए सीसीडी ने, उसके मुतालिक हम पूछेंगे हमारे जो गेस्ट हैं, सीनियर तजज़िया निगार वकास वडाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वडाई साहब कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं वडाई साहब। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, ये सीसीडी पंजाब असल में है क्या, और इसका बेसिक पर्पस क्या है आपकी नजर में? जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया। सीसीडी जो है ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से ये इदारा तकरीबन 4 माह पहले पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था, और इसे जो है वो मार्ज़ वजूद में ये आया। और इसका जो मेन मोटिव था वो ये है कि एक तो हमारे यहाँ थाना या पुलिस स्टेशन है, जिसका मतलब हर पुलिस स्टेशन का एक स्पेसिफिक कवर्ड एरिया होता है। ये मतलब अंडर थाना के अंडर नहीं है, ये बिल्कुल एक अलहदा जो है वो डिपार्टमेंट है, और ये पंजाब में किसी वक्त भी कहीं पे भी जो है वो मुतलका थाने को इत्तला दे के कार्रवाई करने का मजाज है। अभी मलिक साहब इसे काम करते हुए तकरीबन हार्डली 3 महीने 3.5 महीने हुए हैं, और यकीन जाने और ये बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी इतनी फैल गई है, या मतलब हर बंदे का अपना अपना एजेंडा है या सारा कुछ, कि इसके ऊपर भी तनकीद जो है वो अफसोसनाक है। तो जब से ये इन्होंने मतलब काम करना स्टार्ट किया है, सबसे पहले जो है ये सेंट्रल पंजाब है, जो वहाँ पे आपको पता है कि गांव का देहाती माहौल है, एक स्पेसिफिक कल्चर के लोग हैं, वहाँ पे दुश्मनियाँ और ये बदमाश है और ये है और ये है। तो जो मतलब पुलिस रिकॉर्ड में जो क्रिमिनल्स थे, उन्होंने आल एलानिया आके मसाजिद में जो है वो तौबा की। और अब ये एक अलग बात है कि वो अपनी तौबा के ऊपर कायम रहते हैं या नहीं रहते, दिस इज़ अनदर केस। लेकिन जो उन्होंने किया, और इस खौफ से उन्होंने कहा जी कि मतलब हम इसके बाद किसी तरह के क्राइम में जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। कोई कहता जी मैंने 17 से छोड़ दिया हुआ है, कोई कहता जी मैंने 18 से छोड़ दिया हुआ है। तो पहला स्टेप तो इसका ये आया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी ये एलीट क्लास है, ये डाला कल्चर वाले, ये डाला कल्चर की जो है वो बहुत ज़्यादा उसके बाद हौसला शिकनी हुई है। हत्ता कि आपको सुन के हैरानगी होगी मलिक साहब की, जो वीगो डाला है टोयोटा की गाड़ी डबल केबन, इसकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा नीचे आई है, सिग्निफिकेंट इसकी प्राइसेस में कमी आई है। चूँकि ज़ाहिर बात है कि अगर आप डाले में जा रहे हैं और मतलब उसमें चूँकि आमतौर के ऊपर ये फैमिली कार नहीं है, की जा सकती है यूज़, कोई ये बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है। तो इस वजह से जो इससे ये साबित होता है, डेमोन्स्ट्रेट होता है कि जो एलीट क्लास है या जो अशराफिया है, उनके ऊपर भी इस दफ़ा हाथ डालने का जो है वो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है। अब आ जाते हैं काम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर, जो रोज़मर्रा के अपने काम के लिए ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बुज़ुर्ग जो बाहर जाते हैं, और राहज़नी की वारदातें जो है वो रिकॉर्ड हद तक जो है वो पंजाब में और या पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। लेकिन फ़िलहाल हम पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में उनमें हातर हुआ जो है वो इजाफ़ा हो रहा था, खतरनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा था। पिछले साल अक्टूबर की मलिक साहब बात है, मेरी फैमिली में एक डेथ हुई, और मैं रात 2:30 बजे गाड़ी लेके यहाँ से अपने आबाई इलाके की तरफ निकला। मैं अपने घर से 500 मीटर के फासले पे था, तो आगे एक लड़का भागता इस तरफ आया मेरे, उससे पहले गोली की रफ्तार से बाइक मेरे पास से गुजरा है। मैंने शीशा नीचे करके उस नौजवान बच्चे से पूछा, मैंने कहा भाई क्या हैरियत है, क्यों आप भाग रहे हो? कहता है वो मेरा मोटरसाइकिल ले गए हैं, वो मेरा मोटर बाइक ले गए हैं। वो बच्चा फूड पांडा की डिलीवरी कर रहा था रात 2:30 बजे। उस बच्चे का बाइक जिन्होंने छीने, उसकी रोज़ी रोटी उससे छीनी है। मैंने उससे कहा इस रोड के ऊपर एंड के ऊपर जाओ, लेफ़्ट हो जाओ, तो तुम्हें जो है मुतलका थाना जो है मिल जाएगा, वहाँ जाकर फौरी तौर पर रिपोर्ट करवाओ। वो नाके के ऊपर कॉल्स करेंगे तो इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएंगे। अगर वो सीसीडी के हाथ चढ़ते हैं, अब ये उनका पहला केस तो नहीं है, पता नहीं इससे पहले उन्होंने कितने किए हुए हैं, और पार कर दिए जाते हैं,
تو میرے نزدیک اس میں کوئی ملک صاحب مذائقہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں. نہیں وڑائی اس کے بعد صاحب بات پتہ ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کا موٹر سائیکل کوئی چرا لے اور CCD آئے وہاں پہ اور وہاں کے کام تمام کر دے تو یہ جائز ہے. وڑائی صاحب ملک صاحب یہ تو قانون ہاتھ میں لینے والی بات ہوگی نا. یہ تو والی بات ہے. میری بات سن. اسلام میں چوری کی سزا کیا جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا. ہاتھ کاٹ دینے کی سزا ہے اسلام میں. تو جہاں تک یہ جوڈیشل پروسیڈنگ کی بات ہے وہ ہم پچھلے 80 سال سے پاکستان میں یہ معاملہ چل رہا ہے. وڑائی صاحب ہمارا جوڈیشل سسٹم یا ہمارے دیکھیں وڑائی صاحب وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. دیکھیں جو چور تھا جس نے وہاں پہ چوری کی, میں چلیں اس کی ایگزامپل دے لیتے ہیں, کسی بھی چور کی بات کریں. اب کیا پتا اس بیچارے کے گھر میں بھوک ہے, اس کے بچے چھوٹے رو رہے ہیں, بھوکے ہیں, اس نے ان کا پیٹ بھرنا ہے. اب آپ ایسے بندے کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں بقول آپ کے. جی میری بات سنیں. اس طریقے کے ساتھ ہم کرائم کو, چوری کو جسٹیفائی نہیں کر. ہاں اس کا یہ ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے, ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ آخر یہ جرائم اتنے سگنیفیکنٹ ان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں اتنی پولرائزیشن بڑھ رہی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں یا آپ نے رینٹ نہیں دیا یا آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ جو 12 سے 14 گھنٹے مزدوری کرنے والا مزدور ہے اس سے اس کی سواری یا اس سے اس کا موبائل فون یا اس سے اس کا والیٹ آپ چھین کے بھاگ جائیں. یہ کسی صورت یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں تو آپ کو یہ لائسنس جو ہے وہ مل گیا ہے. اسی طریقے کے ساتھ پچھلے 3 سے 4 مہینے میں کم سے کم ہمارے شہر میں جہاں پہ میں موجود ہوں الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ خود کو سیف محسوس کر رہے ہیں اور کرائم میں سگنیفیکنٹ حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کچھ لوگ یہ لاجک دیتے ہیں جی کہ وہ تو جی ابھی بھی ریپز ہو رہے ہیں, وہ جو تو جی ابھی سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. او بھائی دنیا کے کس ملک میں 90 سے 95 دن کے اندر 12.5-13 کروڑ کی آبادی, دنیا کے کئی ممالک ہمارے پنجاب سے چھوٹے ہیں, تو دنیا کے کس ملک میں 3-3.5 مہینے کے اندر آپ کرائم کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں؟ پھر یہ تو ہو گیا رہزنی اور چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں جو الارمنگ حد تک جو ہے وہ اوپر جا چکی تھیں, ان میں سگنیفیکنٹ کمی آئی ہے. میرا یا ایک عام شہری کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جوڈیشلی پرابلم ہے یا کس کا پرابلم ہے یا ماورائے آئین ہے یا آئین کے اندر ہے. اگر ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں تو پھر تو بات بڑی لمبی نکل جاتی ہے. ہمیں شہریوں کو, ایک عام شہری کو اپنے جان و مال, اپنی عزت پھر تو کوئی بھی نہیں بچتا. ہمارے بڑے قیمت کے اوپر اگر 73 کے آئین کی بات کریں تو پھر ہمارے بڑے بڑے ملک کے اداروں نے بھی آئین توڑا ہوا ہے. جی متعلقہ جو پولیس ہے ہماری متعلقہ جو ہمارے کسی بھی شہری کے تھانے کی حدود میں ہے, ہمیں سر پروٹیکشن چاہیے. ہمیں عام آدمی کو, عام شہری کو, ایک شریف آدمی کو جو کسی فیملی کا واحد سہارا ہے, جو اپنے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے روزی کمانے جاتا ہے اور وہ روزی میں مصروف ہے, باقی اس کی فیملی اپنی معاملات زندگی میں مصروف ہیں, اس کو صرف سیکیورٹی چاہیے. اس کی یہ بحث, اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ فلاں کام ماورائے آئین ہے اور یہ آئین کے اندر ہے. اس کو ملک صاحب صرف سیکیورٹی چاہیے. اب خواتین کے مسئلے پہ آ جاتے ہیں. آج ڈیلی پوائنٹ کے اوپر ہمارے 2 بھائی بیٹھتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں. آج میں ان کو سن رہا تھا, کال ان کا یہ پوڈ کاسٹ آیا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ دیکھیں جی یہ جو ہراسمنٹ کی سزا ہے, یہ نیفے میں گولی چل جانا جو ہے یہ کوئی جسٹیفائڈ تو نہیں ہے نا. چلے مان لیتے ہیں نہیں جسٹیفائڈ, لیکن ہراسمنٹ اس سارے معاملے کی پہلی سیڑھی ہے. جب ہراسمنٹ کی کوئی پنشمنٹ نہیں دی جاتی تو ہراسمنٹ کرنے والے کا حوصلہ بڑھتا ہے, وہ بھی ہراسمنٹ سے آگے جاتا ہے, پھر اس سے آگے جاتا ہے اور پھر حدیں کراس کرتا چلا جاتا ہے. 24 نیوز چینل ہے پاکستان کا, بڑا کریڈیبل ادارہ ہے, وہ ان کے رپورٹر کل غالباً کیسر خان, وہ کل ملک صاحب چنیا میں ایک رہائش گاہ میں موجود تھے. وہاں پہ انہوں نے ایک واقعہ کرائم ایک رپورٹ کیا ہے, جس کو کور کیا ہے. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک پیدائشی گونگی, بڑا صاحب معذرت چاہتا ہوں, آپ مجھے وہ ویڈیو بھیج دیجیے گا. میں کوشش کروں گا وہ جو آپ کلپ کہہ رہے ہیں, شارٹ سا کلپ, میں کوشش کروں گا کہ وہ کلپ جو ہے نا میں ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ بھی چڑھا دوں, تاکہ اگر ناظرین وہ بھی دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ لیں. بعد میں بالکل آپ کو بھجوا دوں گا. چنیا میں ایک پیدائشی گونگی اور بہری بچی
پانی بھرنے گھر سے نکلتی ہے اور ان کے ہمسائے میں کوئی درندہ 60 سالہ کوئی وہاں پہ رہتا ہے جس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے، وہ اس بچی کے ساتھ ریپ کرتا ہے. یہ نہیں کہ زبان اللہ والی اکبر کے ساتھ ریپ کرنا جائز ہے اور گونگی پیری کے ساتھ ناجائز ہے. میں ایک ظاہری بات ہے وہ ڈسیبل ہے اور یہ اس کی ڈسیبلٹی ہے اس بچی کی کہ وہ پیدائشی گونگی پیری ہے، اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے. ریپ کرنے کے بعد جب کافی دیر وہ بچی گھر نہیں آتی تو اس کی والدہ پولیس جو متعلقہ ہے وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے. دیکھیں ہر چیز غلط نہیں ہے، ہر چیز غلط نہیں ہے. اب میرے نزدیک ملک صاحب اگر وہ بندہ وہ 60 سالہ درندہ سی سی ڈی کے ہاتھ چڑھتا ہے اور وہ پار ہو جاتا ہے تو اس میں کیا مذائق ہے؟ اور میں یہ الزام نہیں سی سی ڈی کے اوپر لگا رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سی سی ڈی لوگوں کو پار کر رہی ہے. میں ان لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اوپر، سی سی ڈی کے اوپر جو یہ الزام لگاتے ہیں میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. میں یہ بھی فتویٰ یا یہ بھی جانکاری نہیں لوگوں کو دے رہا کہ سی سی ڈی جو ہے وہ ماورائے عدالت لوگوں کو مار رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے. میں ان لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں یا ان کا یہ کہنا ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو یہی صحیح ہے. اب کیا اس کے لیے بالکل یہ قانون میں ہے ماورائے عدالت، آپ کسی کو اس طرح نہیں پنش کر سکتے. آپ نے پراپر آپ کے ہاں قوانین ہیں، آپ کے ہاں لا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن جب ہم ان تمام چیزوں کے اوپر پلنٹی آف ریزنز ہیں اس کی، جب ہم اس کے اوپر پورا نہیں اتر پا رہے پچھلے 80 سالوں سے، تو کیا اس معاشرے کو درندوں کا معاشرہ بنا دیا جائے جہاں پہ کسی کی بہن کی بیٹی کی کسی کی عزت محفوظ نہ ہو؟ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، چاہے اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو. چلیں وڑائی صاحب آپ کی بات آ گئی، میں نے وہ کیس بھی سن لیا. وڑائی صاحب دیکھیں، چلیں وہ پولیس، پہلی بات تو یہ وڑائی صاحب جو کیس پولیس کے پاس چل رہا ہے، ہم اس کے میرے خیال میں اوپر بحث کوئی بھی چینل نہ کرے تو زیادہ اچھا. لیکن چونکہ وہ آ گیا ہے، آپ نے بات کی، تو وڑائی صاحب چلیں وہ تو پولیس انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو پکڑ لے گی، وہ کیفر کردار تک پہنچا دے گی. لیکن وڑائی صاحب جہاں تک دیکھا جائے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پار ہو جاتا ہے تو وڑائی صاحب یہ بھی جیسا آپ نے خود فرمایا کہ یہ بھی قانون کے خلاف، ہمارے آئین کے خلاف، ہمارے جو ہے نا دستور کے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف ہے کہ کوئی بھی پولیس والا جائے، ٹام ڈک ہیری اٹھے اور وہ بابا جی کو دیکھے 60 سال ایسی سی تو پھڑکا دے. تو یہ تو اس سے تو بڑا صاحب جنگل کے قانون میں، جنگل میں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. پھر ہوتا یہ ہے ایسا ایسا بڑا صاحب، یہ جو پولیس ہوتی ہے ہمارے یہ جو ادارے ہوتے ہیں، پھر یہ جو ہوتے ہیں یہ شرفا جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہوئی ہے 80 سالوں سے، اشرافیہ کے استعمال میں آ جاتی ہے. پھر اشرافیہ ان کو اپنی انگلیوں پہ نچاتی ہے، پھر ہماری گورنمنٹس ان کو اپنی انگلیوں میں نچاتے ہیں. اور 80 سالوں سے ہم یہی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم. پہلے تو بلکہ ابھی تک ڈرامے بنتے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر. ابھی پولیس یہ جو کیس نمبر 9 صبا قمر کا ڈرامہ ہے، یہ جو آئی تھنک جیو نیوز پہ لگتا ہے یا دی گرین پہ لگتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا اور ویورز کو بھی ریکمینڈ کروں گا، آپ دیکھیے گا کہ وہ خاتون کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ ایک کاروباری شخصیت زیادتی کرتی ہے اور پھر وہ پولیس کو بھی خرید لیتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری پھر پولیس اس طرح ہمارے ادارے بک جاتے ہیں. پھر عمرہ کے، شرفا کے یا گورنمنٹس کے لونڈی آپ کہہ سکتے ہیں. ادر ورڈ یہ اچھا لفظ تو نہیں ہے لیکن چونکہ ہوتا ہے میں اس لیے یوز کر رہا ہوں. تو پھر گورنمنٹ ان کو پولیٹیکل اسیسنیشن کے لیے بھی یوز کرتی آئی ہے. آپ دیکھیں اگر تاریخ میں، اور آگے بھی کر سکتی ہے اور کیا پتا ابھی کر بھی رہی ہو. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ماورائے عدالت قتل تو ہمارے قانون کے اگینسٹ ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ظاہر آپ اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں، آپ بھی آزاد شہری ہیں، آپ نے اپنی رائے دی ہے، لیکن میں تو کنڈیم کروں گا اگر سی سی ڈی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے. جی اڑا صاحب، پھر آپ کو یہ بتایا کہ چنیا میں آپ کو وہ کلپ بھجوا دوں گا. چنیا میں وہ خاتون جو متاثرہ خاتون ہے، اس کی بہن اور اس کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں، اور چنیا کے جو متعلقہ ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کا بھی وہاں پہ ایک ویڈیو جو ہے وہ چلا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ڈی پی او صاحب کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور ہم انشاءاللہ جلد اسے گرفتار کر کے کیفر اقرار تک پہنچائیں گے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ چیزیں بے شک جتنی بھی حرام ہیں،
لیکن 100% چیزیں خراب الحمدللہ نہیں ہیں، کیونکہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ معاشرہ چل نہیں سکتا نا، اللہ کا نظام ہے۔ وڑائی صاحب بات چیزوں کے خراب ہونے کے یا صحیح ہونے کے ہو نہیں رہے، بات ہم کریں یہاں پہ سی سی ڈی کا جو یہ ماورائے عدالت، جو یہ انکاؤنٹرز پہ انکاؤنٹرز اور وہی 80 کی دہائی کی جو 70 کی پرانی موویز بالی ووڈ کی بنتی تھی یا پاکستانی بنتی تھی، اور جی مجرم جا رہا ہے 80 لے کے جا رہا ہے، ایسا مجرم پر جڑنے کی کوشش کی تھی، ہم نے اس پیچھے سے گولی مار دی، یا مجرم کو بچانے کے لیے اس کے ساتھی ہے انہوں نے پولیس پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی، تو نہ سی سی ڈی کا کوئی ہلکا زخمی ہوتا ہے، نہ شہید ہوتا ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کے ہو۔ تو یہ صاف پتہ چلتا ہے یہ کہانیاں پیش کرتے ہیں، یہ ڈرامہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وڑائی صاحب انکاؤنٹر پہ انکاؤنٹر، اور اگر گورنمنٹ کا اتنا ہی اچھا اگر نیت ہو یا ان کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ وہ کام کرے گا جو این لا کے مطابق ہے، تو پھر ان کو سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں نہیں دیے جاتے؟ یہاں پہ اپنے لگائیں، کیمرہ لگائیں، انکاؤنٹر کریں، آپ قوم کو بھی پتا چلے، عدالتوں کو بھی پتا چلے، ٹھیک ہے، جی گورنمنٹ کو بھی بالکل، وہ پتا نہیں چلے ہو کہ یار سکتا۔ دوسری بات جینون جہاں تک آپ انکاؤنٹر نے تھی، جینون۔ کافیہ کا بول ہے، تو کا بڑا سر کیا ہے دیکھیں یہ ہر چیز اتفاق میں، ہے ہر کہ ڈپارٹمنٹ میں 100 کمیاں انکاؤنٹر ضرور ہوتی بالکل ہیں، دودھ کا جینون ہوئے؟ دھوا آبویس سی نہیں، ہر 100% بندہ کھلتا یہی نہیں ہے، بات کر لیکن رہا ایک ہے اوور کہ آل 100 میں سے چیز 100 کی انکاؤنٹر کنکلوژن جینون نہیں ہو نکالتے ہیں کہ سکتے۔ بھائی 3-4 مہینے سے آج ہمارے پاکستان کی تاریخ میں یا اتنے انکاؤنٹر تو پہلے کبھی نہیں جو ہوئے۔ ادارہ جی جو ہے بڑا وہ صاحب، کام کر رہا ہے تو وہ کیسا کام کر رہا ہے، اس وجہ سے ایز اے آرڈنری سٹی آف پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پنجاب کا رہائشی ہونے کی وجہ سے ان سے مطمئن ہوں۔ اچھا وڑائے صاحب مجھے وڑائے صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ، میں ایک بڑی عجیب سی منطق یا مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وڑائے صاحب اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آپ یا میں سی سی ڈی کے ہتھے چڑھ جائیں اور ان کا جو ایس پی ہے، جو اس ٹائم نہیں سر، ایسا نہیں ہوتا۔ آفیسر ہے، دیکھیں ملک میں اس کو میری قانون شکل موجود بری ہے، لگ جائے، دیکھیں یا میری کوئی یہی بات غلط کی ہوئی اس کو تاثر ہے، ادا کا ایسا مسئلہ نہیں بنا لے، ہوتا۔ وہ مجھے پھڑکا دے، ٹھیک ہے، اور جی میں نے ملک صاحب کو اریسٹ کیا تھا، ملک صاحب بھاگنے لگے تھے، ملک صاحب کو بچانے کے لیے وڑائے صاحب یا ان کے ساتھی آئے تو میں نے ملک صاحب کو کھڑکا دیا، تو وڑائے صاحب کیا یہ جائز ہے؟ تو سر وڑائی صاحب دیکھیں، آپ کہہ رہے نہیں، آپ نے وڑائی صاحب پھر وہی چلیں، وہ ایگزامپل دے چلیں، میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں نے کوئی سائیکل چوری کی، میں نے کوئی موٹر سائیکل چوری کیا، چوری کر کے میں بھاگ رہا تھا، تو پیچھے سے آگے سے سی سی ڈی والا آیا، اس نے کھڑکا دیا مجھے۔ کیا ایک بندہ، ٹھیک ہے، وہ اگر موٹر سائیکل چوری کر دیکھیں رہا ہے ملک یا صاحب، اگر سائیکل چوری ہمارا کر رہا ہے، کیا سسٹم اس چور کی سزا یہ ہے کہ اتنا آپ اس کو زیادہ مار دو، اس کے ٹرانسپیرنٹ بچوں کو ہوگا، یتیم کر دو، اس کی بیوہ، اس کے ماں باپ کا بچہ جوان چلا جائے، یا یہ ہے کہ اس کو پکڑو، اس کو پیش کرو عدالت کے سامنے، جو اس کی قرار واقعی سزا ملتی ہے اس کو دو، کیا پتا کل کلام وہ توبہ کر لے، اچھا شہری بن جائے۔ آپ اس کے زندگی چھیننے کا رائٹ سی سی ٹی وی نہیں ہے۔ میں نام نہاد لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے خوش ہو رہے ہیں سی سی ڈی کی کارکردگی سے۔ ہم تو بڑائی صاحب ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہمیں 80 سالوں سے صرف کہانیاں ہی سنائی گئی ہیں، او جی اینچو نسی پلان، او جی رشیا جی گرم جی پانیاں چانا سی تے سی تا میری رشیا دے رائے خلاف میں جہاد کیتا، او جی، میری تو رائے یہ میں بھی ایک کہانی ہے، کل کلاس کا بھی ڈراپ سین کھول جائے گا 10 میری 15 رائے 20 میں سال کے اس میں بعد کہ یار پچھلے سی 3 سی سے ٹی وی 4 کیا مہینے کرتا میں رہا سی سی ڈی۔ تو حق کی بات اگلے کرنی دن چاہیے۔ میں بہرحال میرے خیال میں اپنے وڑائی بھائی صاحب ہم علاقے تو میں ایگری ایک کریں گے میٹنگ بات ہو رہی تھی، ٹو تو ڈس ایگری ود ایچ وہاں ادر، پہ ایک آپ کی پولیس اپنی رائے ہے، آفیسر تھے، وہ میری کہہ اپنی رہے تھے رائے کہ ہے۔ یار پچھلے میں تو یہی 24 کہتا ہوں کہ گھنٹوں میں قانون ہم کے نے اندر ہر ایک بھی کام ہونا چاہیے، جو ہے اگر سی سی وہ ڈی کوئی کرائم کسی کو رپورٹ پکڑتا ہے تو نہیں ہے۔ عدالت میں جج پورے کے ویک کی سامنے بات نہیں پیش کر کر رہا، جی۔ صرف کچھ آورز کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں سے بھی نہیں آئی کہ کوئی کہیں پہ راہزنی کی یا کوئی اس طرح کی جو ہے واقعہ ہوا ہے، اور ابھی صرف 3-3.5 مہینے ہوئے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی زبان اور دانتوں کے نیچے رکھیں تو یہ وہ درندے جن سے معاشرے کو خطرہ ہے، معاشرے کے ہر شخص کو خطرہ ہے، یہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد ایک خوف دلوں میں بیٹھ جائے گا کہ بھائی اگر میں نے یہ کام کیا تو، چونکہ خوف نہ ہونے کی وجہ سے تو ہم یہاں تک آئے ہیں کہ ہمیں سی سی ڈی کا جو ہے وہ قیام کرنا پڑا۔ اگر ہمارے سسٹم میں پہلے کوئی فالٹ نہ ہوتا تو ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔
وڑائے صاحب اچھا چلے مجھے آپ تو یہ ان کرمنل تک تو پہنچ گئے, مجھے بتائیں کہ جو وہ ایف آئی اے کے اہلکار یا پولیس والوں کے اہلکار جو پکڑے گئے ہیں, جو رشوتیں لے رہے ہیں لوگوں سے, جو ڈگی بھائی سے کہہ رہے ہیں جی اس کی ماں کو کہہ رہے ہیں 1.5 کروڑ روپیہ دو تو ہمارا اس کے خلاف اگینسٹ ہم کیس ختم کر دیں گے, تو کیا ان کی بھی سزا آپ کے نزدیک یہی بنتی ہے کہ آپ ان کو سی سی ٹی والے بھڑکا دیں؟ یار وڑائے صاحب ہمارا آپ کو پتہ ہے ہمارے اداروں میں کیسی خامیاں, ہمارے یہ جو لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے, اگر ہم ان کو کھلی ڈھیل دے دیں گے. بہرحال وڑائے صاحب میرے خیال میں ہمارا ٹائم دیکھیں, جی وڑائے صاحب ہمارا میرے خیال میں ٹائم دیکھیں, وڑائے صاحب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہمارا ٹائم لمیٹڈ سا ہے, یہ ہمارا ٹائم اپ ہوا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ کی قسط ہے یہ پسند آئی ہوگی. تو چونکہ یہ ایک ایسا حساس ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر میرے خیال میں گھنٹوں بھی بحث کرتے جائیں, کیونکہ یہ ہماری عدالت تو ہے نہیں کہ میں نے وڑائے صاحب کو راضی قائل کرنا ہے یا انہوں نے مجھے قائل کرنا ہے. ان کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے, میں ٹھیک ہے آپ نے سن لیا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور اگر آپ کو ہماری کوئی بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت, اور اگر ہماری کوئی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا, اپنی رائے سے ہمیں نوازیے گا. اور باقی وڑائے صاحب اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.